खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद के करम और रहम का फ़ज़ल, खुदावंद की बारिश, पाक रूह की बारिश, रूह का अबर, खुदावंद की जानब से आने वाली खुशी, शादमानी हमारी ज़िंदगियों में यूं ही होती रहे। और हम खुदा का शुक्र करते हैं। इफ्सियों के ख़त में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके 5वें बाब की 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। कोई तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि उन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है कि ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यहाँ पर तारीकी और नूर की जंग के बारे में ज़िक्र है। शुरू में खुदावंद ने कहा कि कोई तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि उन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बेफ़ायदा बातें जो हैं, जो कि ऊपर हमने पढ़ी थी कल, जिनमें बेशर्मी, बेहुदा गोई, ठट्ठाबाजी, हरामकारी, नापाकी, लालच, बुत परस्ती, ये तमाम बातें जो हैं वो धोखादही के साथ मुंसलिक हैं। क्योंकि जब इंसान इन बातों में मुलव्वस होता है तो वो ख़ुद को धोखा देता है, वो ख़ुद से धोखेबाजी कर रहा है। और अमूमन आप ये देखें कि इस तरह की जो आजमाइशें हैं अमूमन तभी आती हैं जब कोई एक्सटर्नल इनपुट उसमें हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो। जैसे लोग दूसरे को आजमाते हैं, लोग दूसरे को बेफ़ायदा बातों से धोखा देते हैं, लोग जो हैं वो इस राह पर दूसरे को चलने की तरगीब देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी कंपनी को, हमें उन दोस्तों को, उन लोगों को जिनके साथ हम उठते बैठते, कलीसिया में, दोस्ती में, काम पर, इधर उधर जहाँ पे भी हम अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में रफ़ाकत रखते हैं, उनका मुआजना करें। उन देखें कि आया कहीं ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसे अशख़ास हमारी ज़िंदगी में नहीं हैं जिनके बायस हम गुनाह के अंदर पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से हमें तरगीब मिलती है, या जिनके होने की वजह से वहाँ पर हमारी ज़िंदगी में या उस जगह पर हम गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे वाक़यात जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दोस्तों को जानता हूँ। जब हम दोस्ती, बचपन की भी बात है, स्कूलों में भी, कि कुछ दोस्त थे जो हर वक्त शरारत के दर पे रहते थे, हर वक्त गाली गलौज या कुछ ना कुछ ऐसा उनके ज़हन में चल ही रहा होता था। और उनके साथ रहने से आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ों में मुलव्वस हो जाते थे कि जिस पर बाद में शर्मिंदगी होती थी कि अगर मैं वहाँ पर ना होता तो शायद ये ना होता। जिसमें मसलन लोगों को तंग करना, छेड़ना, सताना, हर तरह की शरारत और हर तरह की इस तरह की बातें। तो ये चीज़ें बचपन से ही जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि आया ऐसे लोग तो नहीं हैं जो कि बेफ़ायदा बातों से आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि गुनाह की तरफ वो लेकर जाते हैं और नाफरमानी के फर्जंद हैं, और खुदावंद का गज़ब उन पर नाजिल होगा। और आप अगर उनके शरीक के कार होंगे, अगर आप उनके साथ शामिल होंगे, तो वो गज़ब से आप भी ना बच पाएंगे। जिस तरह आपको याद होगा कि इब्राहिम बाप जो है हमारे, जब उन्होंने शिफात की थी सदूम और अमूरा और 5 शहरों के लिए, जो टोटल में 5 शहर थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रास्तबाज़ों की मौजूदगी से खुदावंद ने ये वादा किया था कि अगर रास्तबाज़ इतने मौजूद हों, 50 से शुरू करके 10 पर ले आए, तो खुदावंद ने कहा था अगर इतने भी रास्तबाज़ होंगे तो मैं छोड़ दूँगा।
تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح راست بازوں کی موجودگی باعث برکت ہے، اس طرح ناراستوں کی موجودگی باعث غضب ہے، باعث لعنت ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر راست باز شخص کوئی ہوگا تو وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ناراض شخص ہوگا تو وہ غضب کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ گناہ کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، غیر قوموں جیسے یہ کام کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پہلے تم تاریکی تھے، یہ نہیں لکھا کہ پہلے تم تاریکی میں تھے، ان الفاظ پر غور کریں کہ پہلے تم تاریکی تھے، یعنی کہ جیسا چال چلن ہے انسان کا اس کو خداوند ویسے ہی گردانتا ہے۔ مثلا اگر تاریکی والے کام ہیں تو اس کو خداوند اس شخص کو بھی تاریکی ہی کہے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تاریکی اور نور کا مقابلہ بہت کلیئرلی ادھر یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوحنا کی انجیل اگر ہم تیسرے باب میں جائیں تو اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اب ایمان نہ لانے کا ریزن بھی آگے بتایا، اور لکھا ہے کہ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، یعنی کہ دنیا تاریکی میں تھی اور نور دنیا میں آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے دن ہی یہ کام ہوا تھا، لکھا ہے کہ ہر جگہ پر اندھیرا ہی تھا، تاریکی تھی، اور خداوند نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور پھر روشنی ہو گئی۔ یعنی کہ وہی والا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ نور دنیا میں آیا اور نور کے آگے تاریکی بھاگ گئی۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ نور کیا کرتا ہے، اگر مثلا اگر آپ ایک کمرے میں جائیں اس میں اندھیرا ہے اور آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو اندھیرے میں کتنا مشکل ہے اس چیز کو ڈھونڈنا، تو آپ اس کے لیے یا تو ٹارچ آن کریں گے یا پھر کمرے میں اگر کوئی بلب لگا ہوا ہے تو اس کو آپ جلائیں گے اور روشنی جو ہے وہ کریں گے تاکہ سب کچھ صاف صاف نظر آئے۔ لیکن جب تک جو ہے وہ تاریکی رہے گی چیزیں آنکھوں سے اوجھل رہیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بدی کرنے والے یا بدی کا کام جب کیا جاتا ہے تو عموماً وہ تاریکی میں اوجھل ہو کے لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر لوگ کرتے ہیں۔ چوری چکاری دن دہاڑے تو نہیں ہوتی، چوری چکاری لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں، حرام کاری اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ وہ نور جو ہے خداوند خدا کی ذات جو ہے وہ ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے، خداوند ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پہلے تم تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یعنی کہ تم نور ہو، خداوند نے کہا ہے۔ پہلے تم تاریکی تھے، جب ہم تاریکی کے کاموں میں تھے تو ہم خود مجسم تاریکی تھے، ہم تاریکی کہلاتے تھے، ہمارے اندر سے تاریکی نکلتی تھی اور لوگ چھپاتے ہیں اپنے کاموں کو اور ریاکاری ہے اس کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ دینداری کی وضاحت رکھتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے، تو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے، خداوند نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو کہ روز روشن میں نہ لائی جائے گی، ہر ایک چیز جو ہے وہ سامنے لے کر آئی جائے گی، دنیا کو دکھائی جائے گی۔ اور اب نہیں تو پھر تخت عدالت والے دن جب کتابیں کھلیں گی تب ہر ایک چیز روز روشن میں آ جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تم نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یہاں پر ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ ہمیں بھی نور کہا گیا، خداوند نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور پھر اپنے آپ کو بھی کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ سو ہم نور کے فرزند بھی ہیں، ہم نور بھی ہیں اور نور کے فرزند بھی ہیں۔ سو یہاں پر یہ ریفرنس جو ہے وہ خداوند کی اس والے سے، شفقت کے والے سے ہے کہ خداوند ہمارا باپ ہے اور ہماری فرزندیت کے والے سے بھی ہے۔ لکھا ہے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔
اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ چھپائیں گے نہیں اس کو، یا آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. اور اگر سچائی ہے تو سچا بندہ جو ہے وہ کھل کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ جی یہ بات ایسے ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے شخص، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ سامنے نہ آ جائے. لیکن جو سچ بول رہا تھا اس کے اندر ایک عجیب سی دلیری ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. دنیا چاہے جو مرضی جھوٹے الزام لگا رہی ہوتی، لیکن سچ بولنے والا شخص خدا کے اور انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دلیری کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے ہے، اور باقی جو مرضی آپ کر کے دیکھ لیں، یہی چیز ہے، سچ یہ ہے. اور سچے بندے کی جو کانفیڈنس لیول وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. راست بازی نور کی جو ہے وہ نور کا پھل ہے. اور لکھا ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. دیٹ مینس کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک دم تو ہر ایک چیز نہیں پتہ لگ جائے گی، لیکن بدتریج جو ہے آپ اپنی زندگیوں میں حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. ایک ایک دو دو تین دن کر کے ان تمام عادتوں سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں، اور خداوند کی حضوری میں آئیں، اور خداوند سے آپ کہیں کہ خداوند آپ کی مدد کرے. اور پاک روح بھی آپ کی زندگی میں کام کرے گا. پاک روح آپ کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا. پاک روح ہولی اسپرٹ ول اسٹارٹ ورکنگ آن یو اینڈ ان یور لائف ایز ویل. اور آپ کی لمحہ بہ لمحہ تربیت ہوتی جائے گی. اور لکھے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ شادی کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف، ان کو ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تجربہ سے. یا آپ کسی سے ایک ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کو کسی بھی ریلیشن شپ اپنے بہنوں بھائیوں کی پسند ناپسند کا پتہ ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ وائف کو اپنے ایک دوسرے کی ناپسند پسند کا پتہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتا تھا، کیونکہ آبویسلی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو جب بھی مام کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو میرے لیے وہ پلاؤ ضرور بنا کر رکھتی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آئی ریلی لائک دیٹ، اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا. تو ان کو پسند کا پتہ تھا. تو بات یہ ہے کہ جہاں رشتہ ہے، جہاں تعلق ہے، وہاں پر پسند کا ضرور پتہ ہوگا. تو خداوند سے تجربہ سے کیسے معلوم ہم کریں گے کہ خداوند کو کیا پسند ہے؟ جب ہمارا خداوند کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق ہوگا، تب ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا، تب ہم خداوند کو پہچاننا شروع کر دیں گے، تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خداوند کو کیا پسند ہے. اور پھر لکھے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تاریکی کے کام بے پھل ہیں. تاریکی کے کام جو ہیں وہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور لکھے کہ بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. اپنے آپ کو ملامت کرو، دوسروں کو بھی. اگر کوئی آپ کو تاریکی کی طرف راغب کرتا ہے تو اس کو ملامت کریں، اس کو کہیں کہ بھائی شرم کرو، خود بھی شرم کرو، اور میں جو ہے اس کام میں شریک نہیں ہوں گا. اور لکھا ہے کہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. مثلا تاریکی کا ہونا، تاریکی کا ذرا سا بھی ہونا شرم کی بات ہے. اور تاریکی کے خلاف اگر آپ دعا میں جھکتے ہیں تو آپ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، اپنے چہرہ کے نور کو میری زندگی کے اندر، میری روح بدن جان کے ایک ایک حصے میں تو تیرا نور سرایت کر جائے، اور وہ حصے جو ابھی تک تاریکی میں ہیں خداوند تیرے سامنے آ جائیں، اور تیرے سامنے خداوند میں ان کو ایکسپوز کرتی ہوں، اور خداوند پھر برکت دے گا. اور لکھا ہے کہ جتنی چیزیں جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں. یعنی کہ ایسی چیزیں جو ملامت کے قابل ہیں، یا ایسی چیزیں جو پکڑ میں آتی ہیں، وہ نور کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. اور جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. سو مسیح کے نور کو اپنے لینا ہے، مردوں میں سے جاگنا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور سونے والے حالت میں نہیں ہونا، جاگی ہوئی حالت میں ہونا ہے. اور خداوند سے نور کو مانگنا ہے تاکہ تاریکی ہماری اندر سے جاتی رہے. ہم خدا کا شکر، خدا کی تمجید کرتے ہیں. آمین.